बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। 3-4 अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। 2 दिन बाद आपके सामने मैं मुखातिब हूं। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एक वाक़या पेश आया जिसके बाद आपके सामने जो है वो कोई वीडियो नहीं आई होगी। उस पे थोड़ा मुख्तसर बात करके उसके बाद इमरान खान के केसेस के हवाले से बात करेंगे कि अहम पेशरफ्त है और मुलाकात से इनकार किया जा रहा है और मुलाकात नहीं करवाई गई आज इमरान खान के वकला से। इसके अलावा जो मतीउल्लाह जान केस है उसके हवाले से एक अहम ब्रेक थ्रू है, एक नई बहस भी छिड़ी है, इस पे भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सलमान अकरम राजा के अहम केस की समाअत थी, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। परसों रात को तकरीबन 11:15 बजे एक बड़ा अजीब इंसिडेंट जब हुआ, उसकी तफसीलात यकीनी तौर पर आप सुन चुके होंगे। उसकी तफसीलात या वजाहत में मैं नहीं जाऊँगा। और उसके 4-5 घंटे के बाद मैं वापस आ गया। मतीउल्लाह जान वहीं रहे, फिर अगले दिन उन पर केस बना दिया गया और उसके बाद से ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं। बुनियादी तौर पर जो पीटीआई का जो मार्च था उस पर जो ऑपरेशन किया गया था उसके हवाले से कुछ पिम्स और पॉलीक्लिनिक में जो डाटा था वो हम सुबह 9 से रात 11 बजे तक कलेक्ट कर रहे थे, जिसके बाद ये मामला हुआ। बहरहाल जो वक़्त है वो गुजर जाता है, मुश्किल हो या आसान हो, लेकिन याद रहता है। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान का जो उनके केसेस हैं उनके हवाले से अपडेट्स आ रही हैं। दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक तो इमरान खान उनके खिलाफ बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस है, उसके हवाले से आज बड़ी अहम समाअत होनी थी लेकिन वो समाअत नहीं हो सकी। और दूसरा 9 मई के जो केसेस हैं 8 लाहौर के, वो लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने वो जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद की हैं। अब उन ज़मानत की दरख्वास्तों के ख़िलाफ़ अब इस लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला किया है इमरान खान की लीगल टीम ने। अब वो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की जानिब से इंसदाद दहशत गर्दी जो अदालत है या एटीए के जो केसेस हैं, लाहौर के 9 मई के केसेस हैं, उन के हवाले से ज़मानतें लाहौर हाई कोर्ट में दायर करेंगे। जो तोशाखाना 2 केस है, इस केस में जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जमंद, उनकी जानिब से आज केस के जो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। और इस केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और जो बुशरा बीबी हैं उनको नोटिस भी किया गया था कि उनकी ज़मानत कैंसिलेशन के हवाले से इस्तदा की थी जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से, FIA की जानिब से, जो प्रोसिक्यूटर है उनकी जानिब से, तो उस पर भी नोटिस था। तो आज उस पर समाअत होनी थी अडियाला जेल में। और अडियाला जेल में आपको पता है जब समाअत होती है तो उस वक़्त इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो करती हैं जो उनकी लीगल टीम है, PTI की लीडरशिप है, बाकी जो वहाँ पे लोग होते हैं। और उस मुलाकात में फिर प्लानिंग भी होती है, उस मुलाकात में इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, उस मुलाकात में पार्टी लेवल के फैसले भी होते हैं। तो जो केसेस हैं, जो कल केस था 190 मिलियन पाउंड केस, वो भी मुलतवी हुआ। और अब जो तोशाखाना 2 केस है वो भी 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। हालांकि अदालत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उनको हर सूरत में आइंदा समाअत पर पेश होना पड़ेगा, लेकिन समाअत नहीं हो सकी। पिछली समाअत 24 नवंबर के PTI के एहतजाज के तनाजुर में नहीं हो सकी थी। और उसके बाद जो है वो अब 29 नवंबर की जो समाअत है वो आज नहीं हुई। और ये बताया गया है कि शायद केसेस ज़्यादा थे जो यहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स है G11, वहाँ पे, इस वजह से अदालत ने आज अडियाला जेल में अदालत नहीं लगाई। लेकिन होता क्या है, जो आखिरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से वो फैसल फरीद चौधरी एडवोकेट उनकी हुई थी और वो हुई थी 26 नवंबर को, जिन दिनों जो है वो ये मामलात अभी चल रहे थे। अभी तक चीज़ें जो है वो मतलब चल रही थी और उसके बाद जो मुलाकात हुई थी। इसमें जो बुनियादी जो पॉइंट है वो ये है कि PTI की लीडरशिप, PTI के वकला, उनकी मुलाकातें जो है वो हुई 20 नवंबर के बाद आनवर्ड नहीं हो सकी और 26 को फैसल फरीद चौधरी की मुलाकात हुई। आज फिर उन्होंने कोशिश की कि उनकी मुलाकात हो जाए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत, उसके सामने उन्होंने दरख्वास्त दी, क्योंकि अडियाला जेल के हुकाम ने एक नई जो है वो बात की है। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान अडियाला जेल में, क्योंकि
تمام کیسز ان کے کسی میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، کسی میں بریت ہو چکی ہے۔ اس وقت وہ اڈیالہ جیل میں کیوں رکھے گئے ہیں؟ وہ ایک تو جو 9 مئی کے 8 کیسز ہیں لاہور کے، ان میں بھی وہ گرفتار ہیں، اور ATC راولپنڈی مطلب جو نیو ٹاؤن 28 سپٹمبر کا جو مقدمہ ہے، اس مقدمے میں بھی وہ اڈیالہ جیل میں ہے۔ تو اڈیالہ جیل کے حکام یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان سے اگر آپ نے ملنا ہے، ان کے حوالے سے کوئی کورٹ کی انسٹرکشنز لینی ہے، تو وہ ریلیونٹ کورٹ جو ہے وہ ATC راولپنڈی ہے، اسلام آباد کی کوئی عدالت نہیں ہے، کیونکہ ATC راولپنڈی کے پریزائڈنگ جج ہیں جو اب اس کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ جس کے بعد انہوں نے ATC راولپنڈی سے لیا، اجازت نامہ لیا، عدالت نے ان کی درخواست منظور کی۔ فیصل فرید چودھری اور ملک فیصل جو نیو ٹاؤن مقدمہ میں عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ آج اڈیالہ میں بھی گئے، اور اڈیالہ جیل کے حکام کو انہوں نے وہ دکھایا، آرڈر دکھایا ATC کا، لیکن آخری اطلاعات تک فیصل فرید چودھری کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 20 نومبر کے بعد آنورڈ ملاقات نہیں ہوئی سب کی، اور 26 کے بعد تو کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 26 کو آخری فیصل فرید چودھری اور ملک فیصل تھے جو نیو ٹاؤن جو تھانے کا مقدمہ ہے اس مقدمے میں، اور 26 کے بعد کیونکہ کروشل ٹائم ہے، PTI یہاں پہ لانگ مارچ لے کے آئی، اس کے جو چارجڈ ورکرز تھے وہ موجود تھے، کثیر تعداد تھی، بڑی تعداد تھی۔ ڈی چوک آئے، ڈی چوک میں جو کچھ ہوا وہ آپ سن چکے، اور اس کے بعد PTI کی جو لیڈرشپ ہے، PTI کی جو قیادت ہے، بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، یا باقی لوگ ہیں، کریٹیسزم ہو رہا ہے، تنقید ہو رہی ہے PTI کی لیڈرشپ پہ پلاننگ کے حوالے سے، تو اس پہ کوئی بھی حتمی جو ڈیسیژن ہے وہ عمران خان صاحب نے لینا ہے، اور عمران خان صاحب نے نیکسٹ پلاننگ کیا ہے وہ حتمی ڈیسیژن ادھر سے ہونا ہے۔ تو 26 کے بعد مطلب 27، 28 اور آج 29، 3 دن ہو گئے ہیں ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ کل ہفتہ ہے، پرسوں سنڈے ہے، تو ہفتہ اور اتوار بھی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ منڈے کو جو ہے وہ منڈے یا ٹیوزڈے جو وہ کیس لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی ملاقات ہوگی، تو گویا 26 سے تقریباً 1 دسمبر تک ملاقات ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ PTI اس حوالے سے کیا پلاننگ کرتی ہے، اور کیونکہ عدالتی آرڈرز کے باوجود بھی ملاقات نہیں کروائی گئی، کل بھی نہیں ہوگی، پرسوں بھی نہیں ہوگی، اور اندر سے انسٹرکشنز بھی نہیں آئے گی۔ گزشتہ روز کچھ خبریں چلیں کہ بیرسٹر علی ظفر نے ملاقات کی لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور جو انسٹرکشنز تھی بعد میں جو بیرسٹر علی ظفر ہیں انہوں نے بھی تردید کی کہ میری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور ہمیں سب کو پتہ تھا کہ ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ سین ہے جو راولپنڈی میں، ایک تو اسلام آباد میں کیس، اور راولپنڈی جو ATC کورٹ کا آرڈر ہے اس پر عمل نہیں کیا اڈیالہ جیل کے حکام نے، اور ملاقات نہیں کروائی، ملاقات سے انکاری ہیں۔ یہ تو معاملہ ہے راولپنڈی اسلام آباد کا، لیکن لاہور انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے 8 اہم کیسز، جن کیسز میں عمران خان اس وقت جیل میں ہے، ان میں ATC لاہور نے ضمانتیں ان کی مسترد کری۔ ضمانتیں جو ہے وہ 27 نومبر کو مسترد ہوئی تھی۔ اب عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کی جانب سے یہ اہم فیصلہ کہ وہ اب لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی ضمانتیں دائر کی جائیں گی۔ اب لاہور ہائی کورٹ کیوں اہم ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب جب ان کی دیگر کیسز میں، مختلف کیسز میں رہائی ہو رہی تھی، تو جب ان کی گرفتاری ڈالی گئی 9 مئی کے کیسز میں، 9 مئی کے 12 کیسز میں جو لاہور کے ہیں، تو اس میں ریمانڈ دیا لاہور کے ATC جج نے، جس ریمانڈ کو عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے سنا، اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے سن کر اس ریمانڈ کو کالعدم قرار دے دیا۔ ریمانڈ کو جب کالعدم قرار دیا تو اس میں جو امپورٹنٹ اور اہم پہلو تھا وہ یہ تھا کہ پراسیکیوشن کا 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمہ ہے اس پر لاہور ہائی کورٹ نے سیریس نوعیت کے سوالات کھڑے کر دیے تھے، اور اس پہ جو انہوں نے چارج لگایا، انہوں نے جو ثبوت تھے، جو ان کے پاس ایویڈنس تھے، اس پر سیریس نوعیت کے سوالات کھڑے کر دیے، اور لاہور ہائی کورٹ نے
وہ جو ریمانڈ دیا گیا تھا اس کو کالعدم قرار دیا تھا اور عمران خان صاحب کو جوڈیشل کر دیا تھا. جوڈیشل ہونے کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ضمانت کے لیے, تو اس لیے ATC میں گئے اور اب لاہور ہائی کورٹ میں. تو لاہور ہائی کورٹ نے سوال اٹھایا تھا کہ عمران خان کی حد تک سازش کا الزام ہے. ایک پولیس اہلکار آپ لے کر آ رہے ہیں کہ پولیس اہلکار جو ہے وہ اس کوئی میٹنگ تھی, امپورٹنٹ میٹنگ, جس میں یہ سازش تیار ہوئی, وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, تو یہ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ کیا ایک پولیس اہلکار پر عدالت اس طرح ریلائی کر سکتی ہے جو پراسیکیوشن کا اپنا بندہ ہے؟ اس کے بعد جو ان کے ویڈیو بیانات تھے 9 مئی سے پہلے, ٹویٹس تھیں اور اس قسم کا سارا ڈیٹا تھا, وہ بھی پیش کیا گیا, رکھا گیا, اور اس میں بھی یہ بات کی گئی کہ عمران خان صاحب, لیکن عدالت نے کہا کہ آپ نے سازش اسٹیبلش کرنی ہے, آپ نے بتانا ہے کہ کرمنل کانسپریسی کہاں پہ ہوئی, آپ نے بتانا ہے کہ یہ میٹنگ 9 مئی سے پہلے ہوئی اور سالڈ ثبوت گواہ آپ کے پاس موجود ہیں جو اس سٹیج پر, مطلب ریمانڈ کی سٹیج پر ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہے, یہ عدالت نے کہا. اور اس کے بعد وہ جو ریمانڈ تھا اس کو کالعدم قرار دیا گیا اور عمران خان صاحب جوڈیشل ہوئے اور بیلیں فائل ہوئی. تو اس لحاظ سے اب جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں اپنی درخواست دائر کریں گے تو اس کی بہت اہمیت ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے, آگے بڑھتے ہیں. سلمان اکرم راجہ, ان کو عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج پولیس کو کہا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کریں گے اور گرفتاری میں سہولت بھی نہیں دیں گے, مطلب کہ کوئی بھی ان کو اب گرفتار نہیں کر سکتا. سندھ یا پنجاب پولیس یہاں پہ آئے سلمان اکرم راجہ کو اسلام آباد کی حدود کے اندر سے گرفتار کرنے کے لیے, تو عدالت نے کہا ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کریں گے, کیونکہ پنجاب پولیس اسلام آباد پولیس کی کوارڈینیشن فیسیلیٹیشن کے بغیر گرفتاری نہیں کر سکتی. تو جب فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی تو گرفتاری نہیں ہو سکتی. تو پولیس کے لیے جو ہے وہ اب کم سے کم پنجاب اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو سلمان اکرم راجہ ہیں ان کو گرفتار کرنا ممکن نہیں رہا. چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ آج انٹرم ریلیف دیا ہے. مطیع اللہ جان کیس میں ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے. ان کا جو 2 روزہ فزیکل ریمانڈ تھا انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے دیا تھا, اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے یہ کالعدم قرار دیا. حکومت کے اندر ایک بڑی بحث چل رہی ہے, وہ یہ کہ آپ نے ایک سینئر صحافی جن کا ایک ان کی انٹیگریٹی ہے, جن کی جو ہے وہ آپ غیر جانبداری, آپ ان کی صحافت, اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتے. اور جس بندے نے پوری زندگی جو ہے وہ سگریٹ نہیں پیا, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئس جو ہے وہ اس کے پاس سے برآمد ہوئی ہے, اس سے منشیات برآمد ہوئی ہے, وہ دہشت گردی کر رہا ہے. اس پر حکومت کا کوئی وزیر اس کا دفاع نہیں کر پا رہا, بلکہ الٹا رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق جو ہے وہ اس بات پر آئے کہ یہ ایک فیک جھوٹی من گھڑت FIR ہے, مقدمہ ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اور رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو اس قسم کی بوگس قسم کی FIR مقدمات اگر آپ بنائیں گے اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے اور کل دیکھتے ہیں کہ مطیع اللہ جان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے اپڈیٹ آتی ہے. حکومت سوچ رہی ہے کہ ان کا مقدمہ واپس لے لیا جائے, رات کو بھی کوئی خبر آ سکتی ہے, کل بھی آ سکتی ہے. جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.